अपने शौहर को दूसरी औरतों से बचाना चाहती हैं ना, और आप चाहती हैं कि आपका शौहर सिर्फ आपके साथ वफादार है, आपके साथ ही मुखलिस रहे, सिर्फ आपका बनकर रहे, उसकी ज़िंदगी में कभी कोई दूसरी औरत ना आए और कभी आप दोनों के बीच में शक ना आए। तो इसके लिए आज आपके साथ ऐसी ज़बरदस्त किस्म की बातें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर उन पर आपने अमल कर लिया ना, तो आप यकीन करें आपकी ज़िंदगी में कभी कोई तीसरी औरत। तो इसलिए मेरी आज की वीडियो जो है ना, तमाम बहनों तमाम बेटियों के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाली है। इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक सुनना भी है और देखना भी है। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें बेटियां, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, और किसी के सदके मेरी बेटियों के नसीब अच्छे हों। मेरी बेटियों को अल्लाह पाक हर मैदान में कामयाबी अता फरमाए और इज़्ज़त करने वाले लोगों से वास्ता पड़े। हमारा रिस्क जो होता है ना, वो औरत के नसीब में होता है, वो मिलता ही रहता है। रिस्क से घर में सुकून नहीं आता। सुकून अगर आता है ना, तो इज़्ज़त से आता है। अगर कोई आपको इज़्ज़त नहीं कर दे रहा ना, आपको जलील कर रहा है सबके बीच में, तो उसके पास चाहे जितनी मर्ज़ी है दौलत हो ना, वो आपको सुकून नहीं दे सकती। सुकून मिलता है इज़्ज़त से मिलता है। इसलिए हर वक्त अपनी बेटियों के लिए ये दुआ मांगा करें कि या अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी में इनके लिए जो भी साथी लिखे हैं वो इनकी इज़्ज़त करने वाले हों, वो इनको इज़्ज़त दें, इज़्ज़त से इनके साथ रहें। जितनी वो इज़्ज़त देंगे उतनी ही उनके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत कायम होगी। अच्छा जी, आते हैं अपने आज के पॉइंट की तरफ कि कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो आपने नहीं करनी। अगर जो न्यू शादीशुदा लड़कियाँ हैं ना, वो तो उनके लिए तो स्टार्ट से ही वो ये करना छोड़ दें। लेकिन जिनकी अभी 30-40 साल उम्र भी हो चुकी है ना, तो वो भी जो है ना इन चीज़ों पर अमल ज़रूर करें, ताकि वो अपने शोहर को इन दूसरी गंदी औरतों से बचा सकें। गंदी औरतें होती हैं क्योंकि एक शादीशुदा मर्द के साथ किसी और लड़की का ताल्लुक़ मेरी समझ में नहीं आता कि जब आप खुद शादीशुदा हैं और अपना शौहर होते हुए भी दूसरे एक शादीशुदा मर्द के साथ ताल्लुकात कायम करना रखना, या उसकी तरफ देखना, या उसके साथ जो है ना फ्री होना, ये मैं नहीं समझती कि कोई ईमानदार या जो अपने शौहर से मुतमईन होती है वो औरत ऐसा करती है। लेकिन बहरहाल कई हमारी अपनी ऐसी गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से ना हम अपनी शौहर को ख़ुद भी अपने से दूर कर रहे होते हैं, और कई ऐसी हमारी बातें होती हैं जिसकी वजह से दूसरी औरतें हमारी ज़िंदगी में आसानी से आ जाती हैं। तो वो ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन से काम हैं? सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली बात कि अगर आपको आपके शौहर के बारे में पता है कि फ़लाँ जगह उसका रिश्ता होना था, वहाँ नहीं हुआ, या फ़लाँ लड़की उसको पसंद करती थी और उनके साथ इनकी शादी नहीं हो पाई, आपने ऐसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने देना। कैसे नहीं आने देना कि आपने उसके साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखने, आपने उसके घर में आना जाना नहीं है। अगर बहुत मजबूरी है तो आप किसी वक्त जब आपके हस्बैंड ना हों तब उसके पास उनके घर में कोई काम है तो जाएं, लेकिन कोशिश करें कि आप उसके साथ कोई बातचीत ना करें, उसके साथ ज़्यादा ताल्लुक़ ना रखें। उसकी वजह क्या है? अगर आप उसके साथ ज़्यादा ताल्लुकात रखेंगी, ज़्यादा बातचीत करेंगी, और अगर आप उसे अपने शौहर की तारीफ़ करेंगी, अपने शौहर के बारे में बताएंगी कि मेरा शौहर इतना अच्छा है, इतना केयरिंग है, इतना लविंग है, तो उसके दिल में वो बात दोबारा से उभरने लगेंगे कि ये बंदा जो है मुझे क्यों नहीं मिला। और जब शादी हो जाती है, बीवी शौहर को चाहे जितनी मर्जी खूबसूरत मैसर आ जाए, तो आपको पता है कि हर मर्द में दूसरी औरत की ख्वाहिश ज़रूर होती है। किसी न किसी मोड़ पे वो ये चाह रहा होता है कि नहीं, हो सकता है ये जो मुझे मिल गई है ना, अगर वो पहले वाली मिलती तो शायद वो ज़्यादा अच्छी होती। तो ये ख्वाहिश उनके दिल में आ सकती है, और उस लड़की के दिल में भी आ जाती है कि पता नहीं ये बंदा मेरे लिए सही था, मैं दूसरे के पास क्यों चली गई। इसके पास होती तो इसने अपनी बीवी को इतना अच्छा रखा हुआ है, तो मुझे भी इसी तरह रखता तो मैं इसके साथ ज़्यादा खुश रहती। अब अगर कोई मौका मिलता है तो मैं इसकी ज़िंदगी में दोबारा शामिल हो जाती हूँ। इसी वजह से फिर कई लड़कियाँ अपने बच्चों को भी छोड़ देती हैं, ख़वातीन, और उस मर्द के पीछे पड़ जाती हैं, और ना इधर की रहती हैं ना उधर की रहती हैं। तो आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। पहली तो ये हो गई। दूसरी गलती आपने क्या नहीं करनी है कि अपने शौहर के सामने उस लड़की का जिक्र बार बार नहीं करना। आपने उसे ये नहीं बताना कि वो फ़लाँ जगह जहाँ आपका रिश्ता हुआ था ना, वो आपकी कज़न वो मेरे पास बैठी थी, आपकी बड़ी बातें कर रही थी। बिल्कुल भी आपने ये बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? उसकी वजह यह है कि जब आप ऐसी बातें अपने शौहर के साथ करती हैं, उसे बताएंगी, तो उसके दिल में भी ये फीलिंग आती है कि अभी तक वो मेरे साथ जो है ना मतलब मुझे सोचती है, मुझे समझती है। फिर कहीं ना कहीं अगर वो रब्ता करे ना करे, तो आपके शौहर साहब ने उससे रब्ता कर लेना है कि हाँ, वो पुरानी यादें, वो पुराने रब्ते दोबारा से बहाल हो जाएं। सिर्फ दोस्ती तो हम रख सकते हैं, तो वो चीज़ भी आपके लिए ख़तरनाक है। ऐसा होता है रियल में, मैंने देखा है ये सब कुछ होते हुए। ठीक है। और जो अगली है, तीसरी गलती, वो गलती ये है कि आपने अपने से ज़्यादा खूबसूरत किसी लड़की के साथ दोस्ती नहीं करनी। अगर आपकी दोस्ती है, गपशप है, तो उसे अपने घर नहीं आने देना। उसे अपने जो है ना शौहर के और अपने मामलात के बारे में कुछ भी नहीं बताना। उसे अपने घर में तो बिल्कुल भी एंट्री नहीं करने देनी। अपने शौहर को उससे नहीं मिलवाना। अपने शौहर को उस दोस्त से दूर रखना है। अब क्योंकि अक्सर क्या, मेरे साथ तो ये हो चुका है। मैं आपको अपनी बात बताती हूँ। मेरी एक बड़ी अच्छी दोस्त थी। मैं उसको, जब मैं आई थी ना, मेरी जब शादी हुई थी, तो मेरी उसके साथ थोड़ी सी सलाम दुआ थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी उसके साथ गहरी दोस्ती हो गई, और मुझे उस पर इतना एतबार, इतना यकीन था कि मैं कहती थी कि बस ये बंदी है जो है ना मेरे साथ कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। और वो भी फ़ोन पे भी, तब PCL के फ़ोन हुआ करते थे, और ये बात है आज से
16 سال پہلے کی، اور اس نے جو ہے نا میرے ساتھ گپ شپ اچھی خاصی فون پہ بھی کرنی۔ پھر کیا ہوا کہ میرے ہسبینڈ نے چھوٹی سی گاڑی لے لی، اور وہ گاڑی میرے ہسبینڈ کو ان کے بھائی نے لے کے دی، کیونکہ ان کے بھائی تب کوریا میں تھے اور گھر کے استعمال کے لیے ہم نے گاڑی خریدی۔ اچھا، اس گاڑی میں پھر میری اس دوست نے ایک بار نا اپنے ہسبینڈ کوئی بھی دوستی میرے شوہر سے کرا دی۔ میرے ہسبینڈ نے اس کے ہسبینڈ سے دوستی اس لیے کر لی کہ اس کی بیوی میری دوست تھی۔ اچھا، اس چکر میں میں تو بالکل مطمئن تھی کہ میرے شوہر میں ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ تب میری جو ہے نا 2 بیٹیاں تھیں۔ دوسرے نمبر والی بیٹی میری تب ہونے والی تھی، ہوئی نہیں تھی۔ بڑی بیٹی میری تھی تب، وہ تقریباً 1.5 سال کی تھی۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس کے ہسبینڈ نے جہاں کہیں جانا ہوتا تو وہ بکنگ پہ میرے ہسبینڈ کو کہتا تھا کہ آپ بکنگ پہ ہمیں لے جاؤ نا۔ تو وہ میرے دونوں میاں بیوی میرے ہسبینڈ کے ساتھ گاڑی میں جاتی تھی روزانہ، اور وہ تھی خوبصورت، یہ نہیں کہ خوبصورت نہیں ہے، اچھے خاصے پیارے بال، گوری رنگت، بہت خوبصورت، بہت پیارا پرفیوم لگانا، ہر وقت خود کو ٹائٹ فائٹ رکھنا، کیونکہ اس کی اولاد نہیں تھی اور اس کو سارا فوکس اس کا خود پر ہی تھا، وہ اپنے آپ کو پھول بنا سنوار کے رکھتی تھی۔ اچھا، وہ میرے ہسبینڈ کے ساتھ جب کبھی انہوں نے بکنگ پہ جانا وہ چلی جاتی تھی ساتھ، میں کوئی اعتراض نہیں کرتی تھی۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ اس کے شوہر نہیں جاتے تھے، اکیلے اپنی بیوی کو بھیج دیتے تھے، اور جب اس کی بیوی اکیلی جاتی تھی تو میرے ہسبینڈ کہتے تھے کہ اپنی بیٹی کو تیار کرو، میں اپنی بڑی بیٹی کو ساتھ بھی لے کے جاؤں گا۔ تب میری بڑی بیٹی 1.5 سال کی تھی۔ میں مطمئن ہو کے ساتھ بیٹی کو بھیج دیتی کہ چلو اس بندے کے ساتھ اپنی بیٹی ہے تو انہوں نے کیا غلط کرنا ہے، اس کے ساتھ بھی کوئی بزرگ تو ہوگی۔ میں جو ہے نا تفصیلات میں نہیں جاتی تھی، کوئی تصدیق نہیں کرتی تھی کہ کون ہے اس کے ساتھ کون نہیں ہے۔ یہ لوگ پورا دن کہیں پہ بھی جانا ہے، میرے ہسبینڈ نے اسے لے کے جانا ہے۔ ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ میری کزن نے مجھے بتایا کہ مطمئن ہونا اچھی بات ہے، اعتبار کرنا اچھی بات ہے، لیکن جس طرح کہ آپ اعتبار کری ہو اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے وہ آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ فرنٹ پہ بیٹھ کے جاتی ہے، اتنی ہنسی مذاق کرتی ہے، اور وہ آپ کے رشتہ داروں میں سے نہیں ہے، وہ غیروں میں سے ہے۔ تو مرد اتنے بھی زیادہ اعتبار کے قابل نہیں ہوتے، تم اس پہ تھوڑی سی نظر رکھو اور دوستی تھوڑی کلوز کرو۔ یہ بات میری دوست کو کہیں سے کوئی بات پتہ چلی تھی، اس نے مجھے بتا دی، میری کزن نے۔ میرے دل میں شک آ گیا۔ اب اس کزن نے تو مجھے بات اس وجہ سے بھی، وہ بھی میری دوست نہیں تھی، میری کزن بھی، وہ بھی جیلس تھی، اسے بھی میری جٹھانی نے کہا ہوا تھا کہ اس کے دل میں اپنے شوہر کے لیے شک پیدا کرو۔ میں اس چیز کو نہیں جانتی تھی۔ جب اس نے میرے ساتھ یہ بات کی تو واقعی شک تو آ جاتا ہے۔ جب اس نے یہ بات کی مجھے اس کزن دوست پہ شک آ گیا، میں نے فوراً سے جو ہے نا تھوڑی بہت تصدیق کرنی شروع کی۔ پھر ہم نے کہیں جانا تھا ایک دن، وہاں پہ انہوں نے بھی جانا تھا، تو کسی کی شادی تھی، تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ میں پہلے تمہیں چھوڑ کے آتا ہوں، پھر میں انہیں لے آؤں گا، یا پھر میں پہلے انہیں لے کے جاتا ہوں پھر آپ لوگوں کو لے کے جاؤں گا، کیونکہ گاڑی میں اتنی جگہ ہے۔ تو میں خاموش ہو گئی، میں نے کہا صحیح ہے۔ میرے ہسبینڈ اسے اور اس کے ساتھ اس کی اور بھی جو ہے نا رشتہ دار تھی، انہیں کار پہ اس جگہ پہ انہوں نے پہنچا دیا، لے کے گئے وہیں پہ۔ پھر اسی شادی میں نے بھی جانا تھا، دوسرے چکر میں وہ مجھے ساتھ لے کے گئے۔ جب ہم لوگ وہاں پہ سب اکٹھی بیٹھی ہوئی تھی، تو یہ لوگ اچانک سے وہاں سے نا اٹھ کے ان کے اس جہاں پہ ہم لوگوں نے جانا تھا وہاں قریب ہی اس لڑکی کا، وہ جو میری دوست تھی، اس کی جو نند تھی نا، ان کا گھر تھا قریب ہی۔ تو وہ وہاں سے اٹھی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے اپنی نند کے گھر جانا ہے، اس کے گھر میں جا کے دن کو جو ہے نا میں نے تھوڑا سا وہاں پہ میرا کام ہے تو میں جاتی ہوں۔ تو میں نے کہا کس کے ساتھ جاؤ گی؟ تو کہتی ہے کہ وہ تمہارے شوہر کے ساتھ نا، انہی کے ساتھ جو آئے ہیں۔ میں خاموش ہو گئی۔ وہ باہر نکلی اور نکل کے میرے ہسبینڈ سے کہا اور میرے ہسبینڈ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی اور چلی گئی۔ میں جب باہر نکلی ہوں، تھوڑی دیر ہوئی تو میں نے سوچا میں باہر جا کے دیکھتی ہوں۔ جب وہ نکلی ہے اس کے پیچھے پیچھے میں بھی نکلی ہوں کہ میں دیکھوں تو صحیح، کہ سب کہتے ہیں فرنٹ پہ بیٹھتی ہے، ہنسی مذاق کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ تو میں باہر نکلی تو اس کے ساتھ اس کی اور دوستیں بھی تھیں، جو باقی رشتہ دار تھیں وہ بھی اس کے ساتھ اٹھی، انہوں نے بھی ساتھ جانا تھا، لیکن وہ سب پیچھے بیٹھی، فرنٹ پہ یہی بیٹھی اور اچھے خاصے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ جب میں نے دیکھا تو مجھے تو یہ چیز واقعی وہ ایسے فیل ہوئی کہ میرے ہسبینڈ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں، نہ ہنستے ہیں نہ بولتے ہیں، سیریس ہو کے بیٹھتے ہیں، اور اس بندی کے ساتھ اس طرح اوور ہو گئے ہیں۔ تو مجھے تو سمجھ آ گئی کہ یہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ میں نے فوراً وہیں پہ اپنے ہسبینڈ سے، گھر آئے تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے لڑائی کی، ان سے بات کی۔ میں نے کہا وہ میری دوست تھی، میں نے اس کو آپ کی دوست بننے کو نہیں کہا تھا، میں تو اس چکر میں تھی کہ میری دوست ہے، مجھے اتنا بھروسہ تھا اس پر، لیکن وہ یہ حرکتیں کر رہی ہے۔ تو میرے ہسبینڈ غصے میں ہو گئے، بھڑکنے لگے، کہتے ہیں تم نے ہمیں کہیں دیکھا ہے، کہیں رنگے ہاتھ پکڑا ہے، ایسے ہی شک کر رہی ہو۔ تو ہماری آپس میں لڑائی ہو گئی اچھی خاصی۔ اس لڑائی کی وجہ سے میرے ہسبینڈ نے کہا میں تمہیں نہیں رکھوں گا، اگر باہر اس کے شوہر کو یہ بات پتہ چلی تو میں تمہیں ڈیورس دے دوں گا۔ میں ڈر گئی، سہم گئی، اور کہ میری 2 بیٹی، ابھی بیٹی ہے، دوسری ہونے والی ہے، اور میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ اور یہ بات اس لڑکی تک بھی میری کزن نے پہنچائی کہ وہ تم پر شک کرتی ہے، اور اس نے اپنے شوہر سے بھی لڑائی کی ہے، اور یہ بات اس کی ساس کو بھی بتا دی گئی، اس کی ساس کو بھی پتہ چل گئی۔ بتانے والی میری کزن ہی تھی، حقیقت میں میری یہ جٹھانی ہی ایک تیسے 2 شکار کرنا چاہ رہی تھی، مطلب، اور یہ نہیں تھا کہ وہ لڑکی غلط نہیں تھی، وہ غلط تھی۔ اچھا، پھر کیا ہونا تھا کہ میں نے اپنے گھر کو بچانے کے لیے اس ٹائم پر
اپنے ہسبینڈ سے بھی معافی مانگی اور اس لڑکی سے بھی معافی مانگ لی، لیکن اس کے بعد میں نے اپنے مراسم جو ہے نا کم کر دیے، کلوز کر دیے، میں نے اس کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے تقریباً، میں نے آنا جانا چھوڑ دیا، اس کے ساتھ بات چیت کرنا چھوڑ دیا، اپنے شوہر سے بھی کہا کہ میں اسے آپ کی گاڑی میں اپنا دیکھوں، اس نے بھی جانا چھوڑ دیا ہماری گاڑی میں تقریباً پھر تقریباً ابھی کتنے سال گزرے ہیں، اتنے سالوں کے بعد اس نے دوبارہ یہ حرکت کی ہے، وہ حرکت میں آپ کے ساتھ آگے کسی ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ بعض اوقات ہم لوگ اپنی بہت قریبی اور گہری دوست جس کے اوپر ہمیں یقین نہیں ہوتا، ہمارے وہم میں گمان میں نہیں ہوتا کہ یہ بندی ہمارے ساتھ ایسا کر سکتی ہے، ایسا ہو سکتا ہے، تو وہ بھی ایسا کر جاتی ہیں، کیونکہ جو ہے نا ایک مرد کی فطرت میں ہوتا ہے اسے خوبصورتی اٹریکٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ لڑکی کافی خوبصورت تھی اور ایک خوبصورت چیز روز روز سامنے ملے، اور اس کے شوہر نے بھی میرے ہسبینڈ پر اتنا اندھا اعتماد کیا، اس وجہ سے اس نے اعتماد کیا کیونکہ اسے یہ تھا کہ اس کی بیوی جب اس کو نہیں پوچھ رہی تو اس کی بیوی کو اپنے شوہر پہ اعتبار ہے، تو اس کے شوہر نے اپنی بیوی پہ اعتبار کیا، لیکن اس وقت تو میں نے اسے معاف کر دیا، میں نے معافی مانگ لی اپنا گھر بچانے کے لیے، لیکن بعد میں نے اسے اپنے دل سے معاف نہیں کیا، پھر وہ اتنے سالوں تک میرے سامنے جب بھی آتی تھی تو مجھے اس پہ غصہ بڑا آتا تھا۔ تو اس لیے آپ کو یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے نا کہ اپنے لیے خود احتیاط کریں، ٹھیک ہے، آپ اگر خود سمجھدار ہو کے رہیں گی، خود احتیاط کریں گی تو کوئی بھی کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ کی شوہر کی زندگی میں آئے۔ دوسرا یہ سب سے مین پوائنٹ، اپنے شوہر کو ٹائم دیا کریں، شادی کی شروعات میں بھی، یا اگر آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس کی فلاں جگہ پہ اس کا رشتہ ہونا تھا یا فلاں لڑکی کے ساتھ تھا، کچھ بھی آپ کے دل میں اگر شک وہم ہے نا، تو آپ کو اب پتہ ہے کہ یہی جگہ ہے، یہیں پہ آپ نے گزارا کرنا ہے، آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، تو آپ اس کو ٹائم اسی طریقے سے دیں، آپ بن سنور کے بھی رہیں، اور ایسی جہاں پہ بات پتہ ہو نا کہ جہاں پہ کہ میرے شوہر کا پہلے کسی کے ساتھ تھا یا کوئی زندگی میں آ سکتی ہے، جہاں پہ ایسا ڈر ہو، وہاں پہ خود پر زیادہ توجہ دیں، وہاں پہ جو ہے نا ٹینشن کی مریضہ نہ بنیں، ڈپریشن میں نہ جائیں، یہ نہ سوچیں کہ ہاں اس کی تو زندگی میں پہلے کوئی اور موجود تھی، میں بن سوری بھی، تو اس نے کون سا میری طرف توجہ دینی ہے، اگر یہ توجہ نہیں دیتا تو میں خود پہ کیوں توجہ دوں؟ کیوں بھائی؟ آپ ایسا کرنے سے اور بھی زیادہ اسے بری لگیں گی، اگر آپ اس کے سامنے خود کو فٹ فاٹ رکھیں گی، اس کو بھی ٹائم دیں گی، ہر وقت ہنسی مسکراتی رہیں گی اور گھر کے تمام معاملات کو اس سے دور رکھیں گی نا، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اپنے گھر جو آپ کے سسرالی ہیں ان کے سامنے اپنے شوہر پہ شک نہیں کریں گی، تو آپ کا رشتہ اور بھی مضبوط رہے گا، اور پھر کوئی بھی چیز کوئی بھی دوسری تیسری لڑکی آپ کے درمیان نہیں آ سکتی۔ ایک اور کام بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم جو ہے نا آپ کے اگر آپ شک کسی کے سامنے ظاہر کر دیں نا کہ اپنے شوہر پہ کہ جو آپ کے سے خلاف ہو بندہ، مطلب جیسے گھر میں جٹھانی ہوگی، دیورانی، نندی، کوئی بھی بندہ ہے جو آپ کے خلاف ہو، اس کے سامنے اگر آپ اپنے شوہر پہ شک ظاہر کریں گی تو وہ آپ کے لیے روزانہ اسی قسم کا ماحول بنائیں گے، یا پھر وہ لڑکی آپ کے گھر آئے نہ آئے، یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا، یہ آپ کے سامنے ان کے بارے میں اس موضوع پہ بات چیت کریں گی تاکہ آپ دونوں جو ہیں آپس میں لڑتے رہیں اور آپ کے آپس میں تعلقات خراب ہوتے رہیں، اور اس تعلقات خراب ہونے کا وہ لوگ اپنا فائدہ بھی اٹھا لیں گی اور آپ کا گھر بھی برباد ہونے لگے گا، اور آپ کے ہسبینڈ بھی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دوسری عورتوں کی دلچسپی لینا شروع کر دیں گے، اور اس کی بھی کہیں نہ کہیں ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ یہ باتیں شیئر کر رہی ہوں کہ اگر زندگی میں کبھی ایسے معاملات ہوں تو یہ غلطیاں آپ نے نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی موٹیویشنل ویڈیو، اچھی لگے تو لائک سبسکرائب ضرور کرنا ہے، آپ نے ضرور کرنا ہے، میرے چینل کو پلیز گرو کرنے میں میری مدد کریں، اور جو کر رہے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ۔ اچھا، میرے نا تھوڑا سا میرا واچ ٹائم رہتا ہے، اللہ کرے کمپلیٹ ہو جائے جلدی سے اور مونیٹائز ہو جائے، اس کے بعد میں آپ کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ اب یہی باتیں میں نے روز روز آپ کے ساتھ کرنی ہے، بہت کچھ ہے شیئر کرنے کے لیے جو ایک ہی ویڈیو میں سارا کچھ جو ہے نہیں ہو سکتا، تو اس لیے سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔